बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से, जो हम बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं अपनी आवाम के लिए। वो ये है कि तैयब उर्दगान जो हैं, तुर्की के सदर हैं, उन्होंने सही मानों में हक़ अदा किया है उम्मत मुसलमान का लीडर होने का। उन्होंने अपना एक स्पेस मिशन भेजने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने सही माने में पाकिस्तान को अपना भाई करार देते हुए पाकिस्तान को अपने साथ रखा है, जिसमें कई मिशन है। स्पेस के चांद का मिशन है, मार्स का मिशन है। हालांकि इससे पहले दुबई ने एक मार्स पे मिशन भेजा था जुलाई में। उसमें उन्होंने मुबारकबादें कौम को बहुत दी, मुसलमानों को भी बहुत दी कि जी हमने एक स्पेस मिशन भेजा है मार्स पे। लेकिन उसमें असल में हुआ ये था कि पैसा उसमें सारा इन्वेस्ट किया था दुबई ने, लेकिन उसमें फ़ायदा जो है वो इसराइलियों ने उठाना है, क्योंकि उनका कंट्रोल सारा इसराइल का है इसमें। तो अब जो पाकिस्तान और तुर्की करने जा रहे हैं उसमें ये है कि इन्होंने पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान ये मिलके एक स्पेस मिशन जो है भेजने जा रहे हैं। और इसके हवाले से ये है कि ये मुश्तरका एक मिशन होगा। और अब इंशाअल्लाह जो ही हमारा प्लान ये है कि खिलाफत उस्मानिया का जब 1923 वाला जो मुआहदा है, मुआहदा लौज़ान, जब 2023 में मुआहदा लौज़ान ख़त्म होएगा तो तब तक ये मिशन जो इंशाअल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। चांद पे भी झंडा होगा पाकिस्तान और तुर्की और अज़रबैजान का, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मार्स पे भी होगा, और इसके अलावा स्पेस में भी कई चीज़ें होंगी हमारी। और इसके साथ साथ ये है कि सही मानों में उम्मत मुस्लिमा का कोई अगर लीडर है या सरबराही का कोई हकदार है तो वो तुर्की और पाकिस्तान है। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। अब तैयब उर्दगान ने इसको ऐलान जो किया है सारे मामले का कि स्पेस में हम मिशन भेजने जा रहे हैं, ये बड़ा इंतहाई अहम है और इस टाइम पे बहुत अहम है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल रह गए हैं 2023 के आने में, और तब तक ये सारे मिशन को कंप्लीट करना है और स्पेस में भेजना है इसको। तो इस हवाले से, और तैयब उर्दगान की कमाल स्ट्रेटजी है कि उन्होंने आज तक अभी तक खिलाफत उस्मानिया का खोल कर कोई नाम नहीं लिया अभी तक। उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जैसा कि 1923 में सासी अनासिर जो हैं, जैसा कि उन्होंने ये मुआहदा लौज़ान वगैरह किया था, और सासी अनासिर ने मिल के खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा था। अब इसी तरह अगर ये पहले से ही तैयब उर्दगान इसके ऐलान कर देंगे तो उनके खिलाफ सासें जन्म लेंगी और वो ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो काम होने जा रहा है इसमें तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान ये 3 मुल्क जो हैं इन्होंने मिलके ये स्पेस मिशन जो है भेजने का ऐलान किया है। और इसमें ये है कि, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुर्की कई मामले में हमसे आगे है, जैसा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। इसमें अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साइंसदान और तुर्की के साइंसदान मिलकर ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे और मिलकर काम करेंगे, और इसमें इसराइल का कोई हाथ नहीं होगा। और ये कामयाबी जो है इंशाअल्लाह बिल आखिर पाकिस्तान और तुर्की के साथ होगी, और इससे फ़ायदा अज़रबैजान भी उठाएगा हमारा, जो कि मुसलमान मुल्क है छोटा, जो कि पाकिस्तान और तुर्की से अपने भाइयों की तरह मोहब्बत करता है। अमेरिका का एक मिशन गया था स्पेस में, चांद पे वो मिशन गया था अपोलो मिशन के नाम से। वो कोई 52-53 साल होने को हैं इसके, और उसमें उन्होंने तस्वीर भी जारी की थी जिसमें अमेरिकन फ्लैग था, और वो जो है अपोलो जो है ना एक साइंसदान था, वो उसको चांद के ऊपर लैंड कर रहा था। लेकिन जो है ना उसके बाद, हालांकि 52 साल पहले या 53 साल पहले टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज के दौर में है, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि अमेरिका ने उसके बाद आज तक चांद पे दोबारा मिशन ही नहीं भेजा। अब हम इंशाल्लाह पाकिस्तान और तुर्की आने वाले वक्त में चांद पे जाके चांद पे लैंड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह,
اور لینڈ کرنے کے بعد ہم اس کا بھانڈا پھوڑیں گے امریکہ کا کہ انہوں نے مشن واقعی بھیجا تھا یا وہ سارا جو انہوں نے سکرین شاٹ کیے تھے یا وہ اسٹوڈیو میں سارا کچھ اس کو شوٹ آؤٹ کر کے دنیا کو بیوقوف بنا کے ایک اپولو مشن کے نام پہ یہ کہہ دیا گیا کہ چاند پہ قدم رکھنے والا امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے. یہ ہم بتائیں گے جب ہمارا مشن چاند پہ لینڈ کرے گا. اس کی سٹوری تھوڑا اپولو مشن کی میں آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ٹائم 2 سپر پاور تھیں. ایک رشیا سپر پاور تھا, ایک امریکہ سپر پاور تھی, اور رشین جو ہے سپر پاور کی برتری تھی اس میں, کیونکہ ایک انہوں نے مشن بھیجا تھا چاند پہ رشیا نے, اور وہ ناکام ہو گیا تھا, اور اس کو پہ برتری حاصل کرنے کے لیے وہ اپولو مشن امریکہ نے تیار کیا, اور پھر اس کو جو ہے اسٹوڈیوز میں اس کے فوٹوز لیے اور بھیجا, اور وہ جہاں تک میرا خیال ہے, جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے, وہ درمیان میں رستے میں ہی کہیں غائب ہو گیا تھا جس کی آج تک کوئی خبر نہیں ہے. لیکن امریکہ نے اس چیز کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دنیا میں یہی اس نے بتایا, اور ابھی تک یہی بتا رہا ہے کہ ہمارا اپولو مشن کامیاب تھا اور ہم نے چاند پہ لینڈ کیا ہوا ہے, اور ہم نے چاند پہ وہ جو سائنسدان کہے تھے جس نے ادھر قدم رکھا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام لکھا, اور طرح طرح کی سٹوریز جو ہیں آپ نے سنی ہیں. لیکن یہ ہم انشاءاللہ جب ہمارا مشن لینڈ کرے گا پاکستان اور ترکی کا, تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا. یہ پاکستان اور ترک عوام کے لیے 2021 کا سب سے بہترین ایک سرپرائز ہے, ایک تحفہ ہے انشاءاللہ. اور اپنے ویلاگ کے ہم دوسرے حصے میں ہم پاکستان اور ترکی کے حوالے سے ایک اور سب سے بڑا جو ہم تحفہ دینے جا رہے ہیں اپنی دونوں عوام کو, پاکستانی عوام اور ترکی عوام کو, اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں. ہم ایک فائٹر جیٹ پلان جو ہے فائٹر طیارہ جو ہے وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ڈرون میں آپ کو پتہ ہے کہ ترکی آگے ہے, ترکی ہم سے آگے ہے. جبکہ طیارہ بنانے میں ہم نے جے ایف 17 بنایا ہے, اس کا بلاک 1 بنایا, بلاک 2 بنایا ہے, اب ہم بلاک 3 بنا رہے ہیں. تو ترکی سے ہم آگے ہیں فائٹر جیٹ بنانے میں. تو اب ہم ایک فائٹر جیٹ ایسا بنا رہے ہیں, پاکستان اور ترکی مل کے بنا رہے ہیں آنے والے وقتوں کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ترکی پہ بھی پابندیاں لگنے والی ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے لگنی ہیں, کیونکہ 2023 سے پہلے یہ سازش تو ہونی ہے کہ کہیں خلافت عثمانیہ کو بحال نہ کر دیا جائے. اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ترکی کو مختلف جو ہے اس پہ پابندیاں لگائے جائیں گی. ان پابندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے طیب اردگان اور پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک فائٹر جیٹ مل کر, جیسے پاکستان اور چائنا نے مل کے جے ایف 17 بنایا تھنڈر, اسی طرح پاکستان اور ترکی مل کر ایک فائٹر جیٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی تھوڑی تفصیل آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور یہ بھی اس سال کا پاکستانی اور ترکی عوام کے لیے سب سے بہترین سرپرائز تصور ہوگا. اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ اب پاکستان ایک نیٹو ملک میں شامل ملک یعنی ترکی کے ساتھ مل کر ایک فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے. ترکی اپنا ایک اسٹیلتھ طیارہ بنا رہا ہے TF-X, جس میں ترکی نے پاکستان سے مدد مانگی ہے اور اس میں اس کو الحاق میں شامل کیا ہے کہ ہم مل کے یہ طیارہ بنا لیتے ہیں, کیونکہ آگے ظاہر جو JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 بن رہا ہے ہمارا, ہمیں اس سے اگلی ٹیکنالوجی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں ہمیں فائٹر جیٹ بنانے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں TF-X جو ہے اس میں اگر ہم ابھی سے ترکی کے ساتھ مل کر یہ طیارہ اسٹیلتھ طیارہ بنا لیں گے تو ہمیں اپنا جو اسٹیلتھ طیارہ انڈیویجول بنانا ہے پاکستان نے, اس میں کافی ساری ہمیں مدد مل جائے گی. یہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے پاکستانی عوام کے لیے, یہ بہت بڑا سرپرائز ہے پاکستانی عوام کے لیے, جو کہ عام میڈیا پہ تو کبھی شاید بات ہو یا نہ ہو, یا کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں اور ایک سرپرائز کے طور پہ بتا رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان اب اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ ایک اپنا اسٹیلتھ طیارہ بنانے جا رہا ہے. دیکھیں جب سے ہم نے جو ہے نا شاہین 3 بنایا ہے,
شاہین 3 بنایا ہے تب سے پوری دنیا میں میزائل ٹیکنالوجی حوالے سے ہمیں جانتی ہے کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین 3 کے ذریعے ہم 8 سے 9 منٹ میں اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پورا انڈیا ہمارے ہٹ پہ ہے، اور اسی لیے آپ ترکی کو بھی جو ہے نا عام ملک نہیں سمجھیے گا، وہ ایک نیٹو اتحادی ملک ہے، اور امریکہ نے اسے اپنے F-35 دینے کے لیے آفر کی تھی، جس F-35 لینے کے لیے دبئی کے جو ہیں عرب حکمران شیخ جو ہیں وہ پاگل ہوئے پھر رہے تھے کہ ہمیں F-35 دیا جائے، لیکن اسرائیل نے اس ڈیل کو ختم کرا دیا ہے، اس کو رکوا دیا ہے، کیونکہ اسرائیل ظاہر چاہتا یہی ہے کہ ہم سے بہتر ہتھیار جو ہیں وہ عربیوں کے پاس ہوں گے، اور عربی اپنا دفاع ہم سے بہتر کریں گے، تو پھر ہم جو ہمارا خواب ہے گریٹر اسرائیل والا وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ یہ ترکی ایک عام ملک تو ہے نہیں ہے، لہذا ہم ترکی کے ساتھ مل کے جو اسٹیلتھ طیارے بنانے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ دنیا کے لیے سرپرائز ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک اسٹیلتھ طیارہ فضاؤں میں راج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحفہ پاکستانی اور ترک عوام کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سرپرائز ہے جنہوں نے پریسلر ترمیم کے تحت ہمارا F-16 جو ہیں ان کی مینٹیننس کے بدلے میں ہمارے F-16 بھی روک لیے تھے، اور ان کی مینٹیننس کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، فقط یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے F-16 بنائے ہوئے یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، جبکہ یہ کیسا بے وقوفانہ سا کام ہے، یہ کیسی بے وقوفانہ سی ڈیل ہے کہ ہمارا ملک جو دشمن ملک ہی انڈیا ہے، اور اس کے خلاف ہم لڑنے کے لیے طیارے لے رہے ہیں، اور اس طیاروں کی خریداری میں یہ شرط ڈال رہے ہیں کہ یہی طیارے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، تو اس کا جو ہے مینٹیننس کا سامان ہے وہ روک لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پاکستان کی مدد کی، ہم اپنی جہاز فائٹر جیٹ بنانے لگ گئے، اور اللہ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا، ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے F-17 تھنڈر بنایا۔ اب اس سے اگلی جو ہے ٹیکنالوجی اسٹیلتھ طیارہ وہ ہم پاکستان اور ترکی مل کے بنانے جا رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔